अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आज सारा दिन बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी रही। बिलावल भुट्टो साहब भी आए, बहुत गरजे बरसे, अपोजिट फिर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स दो आए, वो गरजे बरसे, और काफ़ी जिसको कहते हैं स्टॉर्म इन द टी कप। आटे का इशू किसी ने बात नहीं की। जहाँ तक कोरोना के तो खौफनाक फिगर्स आ गए हैं। 93,000 क्रॉस कर गया है जो हमारा फिगर है। डेथ टोल 97 लोग 97 लोग पिछले 24 घंटे में मर चुके हैं। और अगर आपका ख्याल है कि ये इतना बड़ा फिगर नहीं है, दुनिया में बहुत है, तो अंदाज़ा मैं आपको ये दे दूं कि पहले 10,000 जो केसेस थे पाकिस्तान में वो 57 दिन में हुए। आखिरी 10,000 केसेस कोरोना के सिर्फ 3 दिन में हुए, यानी कि 76 घंटे में जो हुआ है, जो पहले 57 दिनों में था। ये स्प्रेड का हाल है। तो इसमें गवर्नमेंट जो भी करे सो करे, आपने अपने आप को बचाना है। लेकिन इसमें मैं एक दो चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। प्रोग्राम तो आज हम कर रहे हैं एयर क्रैश के ऊपर, उसकी भी वजह बताऊंगा क्यों। बिकॉज होता यह है, हमारे मुल्क में कोई भी ट्रेजिडी हो, ये लेटेस्ट ट्रेजिडी हुई जो 22 मई की, इसमें हमारी बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई। सिर्फ 2 लोग थे मौजूदा तौर पर बच गए। अभी कल जो एविएशन मिनिस्टर थे वो भी उन्होंने अनाउंस किया कि 22 जून को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी इसकी। लेकिन हमने देखा माजी में जितनी रिपोर्ट्स आई आहिस्ता आहिस्ता गुम जाती हैं, या जो रिपोर्ट्स आई उन पर जो एक्शंस होने थे नहीं हुए। नतीजन क्या हुआ? 2010 में हमने देखा एयर ब्लू का क्रैश हुआ। फिर हमने 2012 में देखा भोजा एयर का क्रैश हुआ। 2018 में PIA का चित्राल वाला, जिसमें जुनैद जमशेद वगैरह भी शहीद हुए, वो हुआ। अब 2020 में हमने A320 का क्रैश देखा। क्या ये लिंक्ड है आपस में? क्या उन क्रैशेस के बाद वो होना चाहिए था जो हुआ? जो सिस्टमैटिक चेंजेस थी, फ्लॉज थे, वो सारी चीज़ वैसे की वैसी है। हम इवेंट टू इवेंट चलते हैं लेकिन कोई उसमें हम इम्प्रूवमेंट नहीं लाते। इस पर काफ़ी सीरियस सवाल हैं इस के ऊपर भी, क्योंकि ये जो कमेटी बनी 4 मेंबर कमेटी, बड़े इसमें सवाल उठते हैं। जो इंक्वायरी कमेटी बना दी गवर्नमेंट ने, उसमें जो 4 लोग हैं उनमें से किसी का भी क्रैश इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों फिर कमेटी ऐसे लोगों पे बनी? उस कमेटी के अंदर कोई A320 जो जहाज़ था एयरबस का, दुनिया में जब ऐसी चीज़ होती है तो उसका एक एक्सपर्ट पायलट लिया जाता है। इसमें कोई पायलट शामिल नहीं है कमर्शियल एयरलाइनर का। A320 छोड़ें, सिर्फ एयरफोर्स के लोग डाले में, कोई उसमें A320 का पायलट नहीं है। इंटरनेशनल जो पायलट एसोसिएशन है, उन्होंने ऑफ़र किया कि हम आपको एक एक्सपर्ट देते हैं रेटेड कैप्टन्स इन्वेस्टिगेशंस के अंदर A320 का, वो ऑफ़र रद्द कर दी गई। इंटरेस्टेड पार्टी CA है, इसके अंदर एयर बस है, और सारी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहे हैं? यही 2 इदारे कर रहे हैं जो अफोर्ड नहीं करते कि उनके ख़िलाफ़ कोई फाइंडिंग आए, मगर वही कर रहे हैं। क्यों? इज़ इट सो सिंपल? फिर हमने देखा बड़ी चीज़ें लीक हो रही थी इंफॉर्मेशन पिछले दिनों, लेकिन बड़ा मज़ेदार एक उसमें कॉन्सिक्वेंस था, रादर कोइंसिडेंस था, कि तमाम चीज़ें ये साबित करती थी कि जैसे पायलट की गलती है, अब इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। क्या ये बाय चांस था या देयर वाज अ पैटर्न टू दिस होल थिंग? इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि आज PIA CA की बात होगी, क्रैश की बात होगी, तो इसके अंदर जो रूजवेल्ट होटल है, अगर उसका बेचने का प्लान है, अगर एयरपोर्ट्स को आपने प्राइवेटाइज़ करने का प्लान है, और इन दोनों को छोड़ेंगे स्टील मिल का जो भी प्लान है, उन सब का इंचार्ज कमेटी से कौन बना दिया गया? रज़ाक दाऊद साहब। दे ऑल नोइंग द विजिट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। क्यों रज़ाक दाऊद साहब हर इन चीज़ों में हैं, सिवाय एक्सपोर्ट्स के कामों के, जिसमें बढ़ाने के बजाय हमें अभी तक ड्रॉप ही नज़र आ रहा है। फिर नैब की भी बात हो रही है। गुलाम सरवर खान जो मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है, और नैब की बड़ी शिकायतें आई हैं कि हमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है तफसीलात नहीं दे रहा, और अखबारी इत्तला के मुताबिक वो जौन से हैं दे आर गोइंग टू गो टू द नैब कोर्ट, और उस पर वो अदालत से भी रजू कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम सरवर खान साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर एविएशन, और हमें गुफ्तगू में बाद में ज्वाइन करेंगे कैप्टन कासिम कादर, जॉइंट सेक्रेटरी पैल्पा हैं और कैप्टन हैं एयरबस A320 के, और एडवोकेट उमर आदम फारूक है, और ये एमिनेंट लॉयर हैं। और ये भोजा का एयरलाइन के विक्टिम्स का केस बड़े अरसे से रहा है, लेकिन द रीज़न आई हैव कॉल्ड हिम टुडे, क्योंकि ये कुछ ऐसे फाइन प्रिंट्स आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह जब कॉम्पनसेशन मिलती है अमंग्स अदर इशूज़, किस तरह जो विक्टिम्स हैं या उनके जो एयर्स हैं, जो उनके वारसान हैं, किस तरह उनसे सब कुछ लिखवा लिया जाता है कोड़ियों का, और शायद ये दोबारा अब होगा।
یہ ایئر بلو میں بھی ہوا, یہ بھوجا ایئر لائنس کے وکٹمز کے ساتھ بھی ہوا. اب دیکھنا ہی, اور یہ منسٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا یہ پی آئی اے کے جو وکٹمز ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور ہم بات کریں گے محمد زبیر کی. محمد زبیر وہ لکی آدمی ہے جو ان دو میں سے اشخاص میں سے ایک تھا جو بچ گیا اس حادثے میں, کراچی والے حادثے میں. لیکن بیچارہ اللہ نے تو ان کو بچا لیا, لیکن جو ہماری بیوروکریسی ان کے ساتھ کر رہی ہے وہ بھی ہم بات کریں گے. میں غلام صاحب, سرور خان صاحب سے شروع کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم مالک بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اچھا, میں آپ سے میں سیاسی سوال بھی کرنے ہیں ویسے 2-3, لیکن پہلے میں سیاسی سوال سے پہلے 2-3 سیاسی سوال کر لوں, کیونکہ ایک بار یہاں ہم انکوائری پہ شروع ہو گیا پھر وہ باتیں بیچ میں رہ جائیں گی. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, ضرور, جہاں سے مرضی ہے وہاں سے شروع کریں. جی خان صاحب, پہلے تو بتائیں, اخباروں میں بھی بڑا آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے, نیب والے کہتے ہیں کہ آپ نے باتیں بڑی کی ہیں, وہ آپ کے احساسوں کی تفصیل نہیں ان کو کوئی دینے دے رہا ریونیو ڈپارٹمنٹ. وہ کہتے ہیں خان صاحب بہت ڈاڈے نے, تو آپ عدالت کے پاس ہو جائیں گے. سر, میرا خیال ہے واحد پولیٹیشین ہوں گا کہ جس نے آن دا فلور آف دا ہاؤس رپلائی دیا ہے اور ویری نیکسٹ ڈے رپلائی دیا ہے, اور میں نے نیب کے ان اقدامات کو ویلکم کہا ہے, میں نے کرٹیسائز نہیں کیا. میں نے صرف یہاں تک نہیں, میں نے کہا کہ پوری فیڈرل کیبنٹ ہم اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں, پوری فیڈرل کیبنٹ ساروں کی ویریفیکیشن کریں, ساروں کی انکوائری کریں. میں تو یہاں تک چلا گیا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے, ہمارے ایڈوائزرز ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ صاحبان ہیں, وہ اپنے ایسٹس ان سائڈ دا پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ دا پاکستان وہ بھی ڈکلیئر کریں. تو میں تو اتنی ٹرانسپیرنسی چاہتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دے دیا ہے کہ میں قوم کے سامنے سرخرو ہو کے جاؤں, اپنے کانسٹیچوئنٹس کے سامنے سرخرو ہو کے جاؤں کہ اگر چلے کسی نے مہربانی کر دی, کسی نے درخواست دے دی, تو میرے ایسٹس اگر ویریفائی کرنے ہیں تو ضرور ویریفائی کریں. اور میں نے تو, انہوں نے تو ویریفیکیشن, میری سیاست شروع ہوئی 79 سے, تو میں نے تو اپنے آپ کو آفر کر دیا 70 سے کر لو یار, 85 سے کرو, 79 سے کرو, آپ 70 سے کر لو. 70 سے کرنے کی وجہ کہ جو میں نے انہیرٹ کیا ہے وہ اور جو آج میرے پاس ہے اس کا ایک کمپیریزن کر لو. اور یہ بھی میں نے کہا کہ صرف کمپیریزن نہ کرو, جو اگر بڑھے تو ضرور میرے خلاف پروسیڈ کرو, نہیں تو اسی معزز ایوان میں آ کے بتا دو کہ یہ اس کے 70s میں تھے. اچھا ایک بات بتائیں, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ٹیکن. یہ مجھے بتائیں, یہ جو آپ کے کولیگز ہیں, یہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, یہ جو ایڈوائزرز ہیں, آپ نے ہم کے پروگرام میں یہ بات بھی کی کہ ان کو بالکل شو کرنے چاہیے اپنے عادل کے پروگرام میں. اس سے پہلے ہم نے پرائم منسٹر سے یہ بات کی, اور کچھ ماہ پہلے ہم کچھ اینکرز ملے پرائم منسٹر صاحب سے, تو ان کے سامنے ندیم بابر صاحب نے بھی کہا کہ جی میں امیجیٹلی اپنے ایسٹس ڈکلیئر کروں گا. اس بات کو خیر کافی ماہ گزر گئے, میں 3-4 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. اب 21 مئی کو یہ پرائم منسٹر کے آرڈرز آئے, اور شبلی فراز نے اناؤنسمنٹ بھی کی کہ جی پرائم منسٹر نے آرڈر دے دیا کہ امیجیٹلی اپنے ایسٹس آپ سارے ریویل کریں گے. اس بات کو بھی 2 ہفتے گزر گئے ہیں. یہ کیا ہے آپ کے یہ جو اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز ہیں, یہ کون سے اتنے لاڈلے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک پرائم منسٹر کی, آپ تو چھوڑیں, اپنی پرائم منسٹر کو بھی ٹھنڈ کرا دیا انہوں نے؟ سر یہ انہیں کرانے پڑیں گے, یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے عوام الناس کی بھی, یہ ریکوائرمنٹ ہے تحریک انصاف کے کارکنان کی بھی, اور یہ ریکوائرمنٹ ہے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہم جیسے لوگوں کی بھی, کہ اگر ہم اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر رہے ہیں, جو کہ ہر الیکشن میں جاتے ہیں تو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں, جو ہر سال پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں, تو یہ صاحبان کیوں نہ کریں, انہیں بھی کرنے چاہیے. اور یہ ایسٹس نہ صرف پاکستان کے اندر کرنے چاہیے بلکہ پاکستان کے باہر بھی جو ان کے ایسٹس ہیں وہ بھی کرنے چاہیے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ گو قانون میں گنجائش موجود ہے کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں, مثلا میرا اگر بیٹا انڈیپینڈنٹلی کاروبار کر رہا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اب انڈیپینڈنٹس کے بھی ساتھ ہی ڈکلیئر کرنے چاہیے. لیکن 2 ہفتے گزر گئے, موجود ہے. 2 ہفتے گزر گئے. اگر میں نے
امیجیٹلی کا ورڈ استعمال ہوا تھا، یہ 2 ہفتے امیجیٹلی میں نہیں آتا. ویسے تو 2 سال گزر گئے یہ 2 سال ہونے کو ہیں، لیکن انہیں اب کرنے پڑیں گے. اچھا ایک بات بتائیں میں پھر کریش کی طرف آتا ہوں. آپ کے ویوز بڑے کلیئر ہیں ایڈوائزرز کے اوپر، اسپیشل اسسٹنٹس پہ، اور آپ اس لابی میں سے ہیں جو کہتے ہیں الیکٹڈ ہر معاملے میں کلیئر ہیں سر، ہر کلیئر کہ الیکٹڈ لوگ جو سے ہیں وہ سامنے آئے اور سائز میں ایک کمیٹی بنی جس میں سارے فیصلے ہو رہے ہیں کہ روزویلٹ ہوٹل کے کیا کرنا ہے، ایئرپورٹس کی جو سے ہیں اس کو کیسے ہم نے آؤٹ سورس کرنا ہے، سب کچھ. اور آپ سنا شاید آپ ممبر بن گئے ہیں اس کے، لیکن اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ایک ایڈوائزر صاحب رزاق داؤد صاحب. اسٹیل مل ہو تو رزاق داؤد صاحب ہیڈ کرتے ہیں، اگر ایئرپورٹ دینے ہیں تو رزاق داؤد ہیڈ کرتے ہیں، اگر آپ کی جو چیزیں ہیں مثلا روزویلٹ ہوٹل ہے اس کمیٹی کو بھی وہ ہیڈ کرتے ہیں بھی وہ الیکٹڈ ایڈوائزر جن کے ایسٹس بھی ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. تو پھر آپ ان کے نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ سر نہ تو روزویلٹ کو رزاق داؤد صاحب چیئر کر رہے ہیں، کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہے. وہ میٹر پیورلی پرائیویٹائزیشن کمیشن کا ہے، پرائیویٹائزیشن منسٹر اسے چیئر کر رہے ہیں اور وہی اس کی ہینڈلنگ کریں گے اور قانون کے مطابق کریں گے، قواعد و ضوابط کے مطابق کریں گے. تو یہ کمیٹی جو سر یہ جون 4 کا خان صاحب جون 4 کو خبر بھی چھپی ہوئی ہے پاکستان ٹوڈے کی کہ ایڈوائزر ٹو کامرس نے ایک کمیٹی کی میٹنگ چیئر کی ہے. یہ فرسٹ میٹنگ آف دا کمیٹی تھی جو کیبنٹ نے آؤٹ سورسنگ آف میجر ایئرپورٹس آف دا کنٹری بنائی. اس میں بابر روان صاحب بھی آئے ہوئے تھے، زلفی بخاری صاحب بھی آئے ہوئے تھے، چیئرمین BOI بھی آئے ہوئے تھے، اور اس میں کہا کہ جی ہم بہت توپ چلائیں گے، بڑے کام کریں گے، سب کچھ کریں گے. نہیں تھے تو آپ نہیں تھے. اور اس کمیٹی میں میں نہیں تھا. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے، آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کمیٹی ہے کی ہو رہی ہے؟ نہیں مجھے کمیٹی کی نوٹیفکیشن کا بھی پتہ تھا، کمیٹی کا میں ممبر بھی ہوں، مجھے اس کی اطلاع بھی تھی، مجھے انوائٹ بھی کیا گیا. لیکن میں نے اس سے معذرت کی کہ ٹھیک ہے اگر پرائم منسٹر نے انہیں چیئر کرنے کو کہا ہے کہ وہ ضرور چیئر کریں، اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پارٹیسپیٹ ایوییشن سیکٹری کریں گے. تو ایوییشن سیکٹری نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس میں. یہ کمیٹی ہیڈ نہیں کرنی چاہیے وزیر کو جو ایوییشن کا وزیر ہے؟ ایک کانسیپٹ کا ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے، لاجک تو یہی کہتی ہے. سر ان کی دیکھیں ڈیفینیٹلی میں ایوییشن کا منسٹر ہوں، آپ نے بجا فرمایا، لیکن ان کی کچھ ایکسپرٹیز ہوں گی. کارپوریٹ سیکٹر کو وہ دیکھتے ہیں، چلاتے ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں، تو کسی ایکسپرٹیز کی وجہ سے انہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہوگی. آپ جتنی باتیں کرتے ہیں اس میں بڑی کنوکشن ہوتی ہے، آپ اس جملے میں بڑا تسی ہولا جا کیا ہے، لگتا ہے آپ کو اپنی بات پہ بھی تبار نہیں ہے. نہیں میں پورے وثوق اور پورے یقین سے کہا کہ ان پہ زیادہ کانفیڈنس ہوگا، ان کی ایکسپرٹیز ہیں، ان کا تجربہ ہے، وہ کارپوریٹ سیکٹر کو دیکھتے ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں، تو اس حوالے سے انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور یہ ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے. تو پھر آپ کیوں نہیں گئے اس کمیٹی میں؟ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو گئے کیوں نہیں آپ؟ کمیٹی میں دیکھیں نا، ایوییشن سیکٹری چلے گئے، اٹس انف. پارٹیسپیشن ہونی ہے. ہمارا ویو پوائنٹ تو منسٹری کا جانا ہے نا، اس میں سیکٹری کے بھی جو پوائنٹ آف ویو دے گا ڈیفینیٹلی وہ مجھ سے شیئر کرے گا، اور ڈیفینیٹلی اس میں میری ڈائریکشن بھی شامل ہوگی. اور ہم بے شک کمیٹی کو کوئی بھی چیئر کرے، ہم کوئی ایسا غیر قانونی کام نہیں ہونے دیں گے. چلیں، میرا دل نہیں مانتا پر میں تاری گل مان لینا. اب ذرا کریش کی طرف آ جاتے ہیں. مننی شروع کر دے ہو. کریش کی طرف آ جاتے ہیں. آپ نے ایک پریس کانفرنس پہ کہا کہ تمام لوگوں کو اعتبار ہونا چاہیے. ہماری جو انویسٹیگیشن کمیٹی ہے، ٹیم ہے، بڑی زبردست ٹیم ہے. اس میں ایک ایئر کوموڈور عثمان غنی صاحب ہیں، ایک ونگ کمانڈر ملک محمد عمران ہیں، ایک گروپ کیپٹن توقیر ہیں، اور ایک ناصر مجید صاحب ہیں جو ایک ٹریفک کنٹرول سے ہیں. یہ ان میں سے خان صاحب کسی کا بھی ایک کریش کا ایکسپیرینس نہیں ہے، کسی کی اسٹیبلش اس میں ایکسپرٹیز نہیں ہے. کمرشل ایئر لائن کی کشی دنیا میں پریکٹس ہے کہ جب بھی ایسا کوئی کمرشل ایئر لائنر کا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک تو ایکسپرٹ ضرور لیتے ہیں جو اس جہاز کا ڈائریکٹلی ایکسپرٹ ہو، پائلٹ ہو چاہے وہ اس کا.
وہ آپ نے نہیں لیا ہوا. یہ 4 لوگ جو فیڈرل گورنمنٹ نے چنے یہ کس بنیاد پہ چنے؟ ان 4 لوگوں میں سے جی یقیناً آپ نے ٹھیک بتایا کہ زیادہ لوگ ایئر فورس کے متعلقہ ہیں. 3 لوگ ایئر فورس سے ہیں اور ایک سول ایویشن اتھارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور یقیناً کم از کم بینگ پاکستانی مجھے بھی بھرپور اعتماد ہے اپنی ایئر فورس پہ، پاکستان ایئر فورس پہ. اس ملک کا ایک کریڈیبل ادارہ ہے اور ریلیٹیولی بہت بہتر لوگ ہیں. اور جن لوگ اس کو سوال نیت کا نہیں ہے، سوال نیت کا نہیں ہے، سوال کیپیسٹی کا ہے. میں جتنا مرضی اچھا آدمی ہوں، نیت اچھی ہو، میں جہاز نہیں اڑا سکتا. سمپل سی بات ہے، بات کیپیسٹی کی ہو رہی ہے. بجا فرما رہے ہیں ایئر فورس جو ایئر فورس کا پائلٹ F-16 چلا سکتا ہے، JF-17 تھنڈر چلا سکتا ہے، وہ A320 بھی چلا سکتا ہے. نہیں یہ ضروری نہیں ہے. نہیں خان صاحب، یہ خان صاحب وہ I have to correct you. سر مالک بھائی کرائسس میں آ کے ایئر فورس کے پائلٹس نے بھی PIA کے جہاز چلائے ہیں کرائسس میں آ کے. لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا سر، میں بھی بحث نہیں کرنا چاہتا. ٹریننگ کے بغیر نہیں کچھ چلا سکتا. ہم نے آنیسٹ، کمپیٹنٹ، ذمہ دار لوگوں کو، اور انہیں یہ بھی کہا ہے کہ آپ بالکل خدمات لیں. جو کوئی اپنی خدمات آفر کرنا چاہے، سے کہ پالپا سے کوئی اس میں اپنی سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی آفر کرتا ہے، تو آپ ان کی خدمات بھی لیں. یہی ایک سوال ہے خان صاحب، آپ کو انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسیشن جو سی ہے، آئی پالپا کو بولتے ہیں، انہوں نے آفر کیا کہ ہم آپ کو ایک دیتے ہیں ایکسپرٹ جو اس ٹیم میں آپ شامل کر لیں، جو ریٹڈ کپتان ہے، A320 ہی اڑاتا ہوگا، اس کا ایکسپرٹ ہے اور ریٹڈ ہے، ایکسپرٹ ہے انویسٹیگیشنز کے لیے. اس کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی کوئی وجہ؟ میرے علم، مالک بھائی، میرے علم میں نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسیشن کی طرف سے کسی نے آفر کیا ہے. تو کسی نے اگر آفر کیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں آفر کیا ہے، کوئی ٹیلی فونیکلی آفر کیا ہے، آپ کو آفر کیا ہوگا یا کسی اور چینل پہ، کم از کم مجھے یا ایویشن سیکٹری کو یا ایویشن منسٹر کو یا گورنمنٹ لیول پہ آفر نہیں کیا گیا. یقیناً دیکھیں جی، اس میں جہاں تک میرا تعلق ہے، میری منسٹری کا تعلق ہے، یقین کرنا چاہیے، پالپا کو یقین کرنا چاہیے، جتنے لوگ مرحومین ہیں ان کا درد، مجھے اتنا ہی درد محسوس ہوتا ہے. بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میرا اپنا بیٹا گیا ہے، میرا اپنا بھائی گیا ہے، بالکل فیئرلی، ٹرانسپیرنٹلی، اور بالکل انہیں پورا اعتماد کرنا چاہیے ایویشن ڈویژن کے اوپر کہ یہ انکوائری انشاءاللہ تعالی منصفانہ ہوگی، غیر جانبدارانہ میں خاص صاحب آپ پہ ہر وقت ہوگی. اور میں نے یہاں تک بھی جی آپ پہ فرینکلی انڈیویجولی بھی ہمیں آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں. آپ ہمیشہ اپنی باتیں بڑی ٹھک کے باتیں کرتے ہیں اور عام طور پہ مسئلے میں بھی پڑ جاتے ہیں اس وجہ سے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ نظام سلوک کیا کہہ رہا ہے. میں بھی آپ کو شارٹ سنانا چاہ رہا ہوں. محمد زبیر یہ وہ لڑکا ہے جو واحد 2 جو لوگ بچے ان میں سے ایک یہ محمد زبیر تھا. آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ذرا اس کی بات آپ خود ہی سن لیں. زبیر، آپ دنیا کے ان بہت تھوڑے خوش قسمت لوگوں میں سے ہو جو پلین کریش میں بچے ہیں سب کچھ، اور اللہ نے آپ کی بڑی مدد کی. لیکن اللہ نے تو آپ کو بچا لیا، لیکن اب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ شاید جو یہ نظام ہے اس سے آپ نہیں بچ پا رہے. کیا مسئلہ ہوا ہوا آپ کے ساتھ؟ سر میرے یہ ہینڈز کے اوپر جو ہے کافی برن ہے، اور باقی جو لیگز ہیں اس کے اوپر کافی برن ہے. تو وہ ابھی تک جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ چل رہا ہے، لیکن پہلے سے بہتر ہے، لیکن ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے، پین بھی کافی ہے. تو آپ کو اعتراض کیا آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی، کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ سر سپورٹ یہ ہے کہ بس یہ جو ایجوکیشن منسٹر ہیں سعید غنی صاحب، یہ کانٹیکٹ میں ہیں، خیریت وغیرہ پوچھ رہے ہیں. لیکن وہ کل بھی میں نیوز پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو غلام سرور صاحب ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا کہ جی ہم نے سارے لوگوں کو جو ہے وہ چیکس وغیرہ دے دیے، لیکن میرے پاس ابھی تک کسی کی نے کوئی اپروچ نہیں کیا ابھی تک. ایک آپ کو کمپنسیشن نہیں ملی، اور جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہے یہ آپ سارا اپنے سے کروا رہے ہو کہ یہ ٹریٹمنٹ گورنمنٹ کروا رہی ہے؟ جی سر، نہیں سر، یہ سر میں خود پرائیویٹلی کروا رہا ہوں پٹیل ہاسپٹل سے.
تو آپ ہمیں اپنے ہاتھ دکھا سکتے ہیں؟ جی سر یہ بالکل. اچھا اور ٹانگوں کا بھی بہت برا حال ہے اور یہ لیگز. جی سر صاحب اس کا پورے ہاتھ جلے ہوئے ٹانگیں جلی ہوئی ہیں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کسی نے کوئی کمپنسیشن نہیں دی. مالک بھائی یہ آپ کی مہربانی کہ آپ زبیر کو لائن پہ لائے, اور مجھے پہلی بات تو خوشی اس بات کی ہے کہ زبیر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان چند ایک خوش قسمت لوگوں میں پیدا کیا ہے کہ جسے اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے, اور نوجوان آدمی ہے, اور اسے یہ سن کے مجھے دکھ بھی ہوا ہے کہ ابھی تک اسے کمپنسیشن نہیں دی گئی اور اس کا ٹریٹمنٹ کے لیے بھی اسے کسی نے اس کے ساتھ رابطہ نہیں کیا. تو میں یہ کمٹ کر رہا ہوں آپ کے اس پروگرام میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ امیجیٹلی اس سے کمپنسیشن ملے گی اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. چلے زبردست. اچھا یہ کمپنسیشن میں امیجیٹلی ان کے ساتھ رابطہ بھی کروں گا. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا خان صاحب یہ بتائیں کہ جو پلین کے وکٹمز ہیں ان کو ایک تو آپ نے 1-1 ملین 10-10 لاکھ کی کمپنسیشن دی, باقی ان کو انشورنس سے پیسے ملیں گے. جو اب زمین پہ لوگ 2 بچیاں تھیں, 3 لوگ 5-6 لوگ زخمی ہوئے لیکن 2 ہلاکتیں ہوئی زمین پہ بھی, ان کو صرف 10-10 لاکھ میں نکال دیا جائے گا؟ کیا ان کی زندگیاں کم قیمتی ہیں ان لوگوں سے جو جہاز میں تھے؟ جہاں تک میرے علم میں ہے جی کہ 3 لوگ زخمی ہوئے تھے, برن ہوئے تھے, تینوں ہی خواتین تھیں, بچیاں تھیں. ایک کی ڈیتھ ہوئی ہے جس سے کمپنسیشن دے دی گئی ہے, اور جو ریمیننگ 2 ہیں وہ زخمی ہیں, وہ زیر علاج ہیں. انہیں جو زخمیوں کے لیے 5-5 لاکھ مختص کیا گیا تھا وہ دے دیا گیا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے زبیر کے بارے میں نے بات کی ہے, ان بچیوں کو بھی لوک آفٹر کرنا سول ایویشن اتھارٹی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مرے تو لوگ جہاز کے حادثے کی وجہ سے ہیں, چاہے جہاز کے اندر تھے یا جہاز ان کے اوپر آ کے گرا. تو کیا اس ٹیکنیکلٹی پہ کہ جو اندر تھے کیونکہ ان کی انشورنس ہوئی ہوئی تھی ٹکٹ کے ساتھ آٹومیٹکلی, ان کو تو 5 ملین ان کے وارثان کو اور مل جائے گا. جو زمین پہ بد نصیب تھا اس پہ جہاز آ کے گر گیا, اس کو صرف 10 لاکھ میں فارغ کر دیا جائے گا کیونکہ اس کی انشورنس کورڈ نہیں تھی. تو گورنمنٹ 2 تو لوگ مرے ہیں, 2 لوگ مرے ہیں, ان کو بھی آپ 50-50 لاکھ کیوں نہیں دیتے؟ عام اصولاً ایکولی ٹریٹ ہونا چاہیے, ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن ایز اے اسپیشل کیس جو آن گراؤنڈ زخمی ہوئے ہیں یا مرے ہیں ان کے لیے اسپیشل کمپنسیشن بھی اگر ہمیں کرنی پڑی پرائم منسٹر سے بات کر کے تو یقیناً کریں گے. تو میں اگر یہ سمجھوں کہ آپ یہ کمٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی وہی معاوضہ ملے گا جو کہ پیسنجرز کو ملا ہے تو یہ درست ہوگا؟ میں اس معاوضے کے لیے میری پوری کوشش ہوگی کہ ایکولی ٹریٹ ہو. اچھا انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ایکولی ٹریٹ ہو. اچھا ایک مجھے ذرا میرے ساتھ ابھی خاصا میرے ساتھ کیپٹن قاسم قادر بھی ہیں, یہ پیلپا کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں اور کیپٹن ہیں ایئر بس A320 کے, اور ایڈوکیٹ عمر فاروق آدم بھی ہیں, یہ بھوجا ایئر لائن کو کر رہے تھے. میں ذرا کیپٹن قاسم کی اگر آپ اجازت دیں تو ان 2 چیزیں میں آپ کے تاکہ چاہتا ہوں آپ ہیں تو فائدہ اٹھایا جائے. قاسم, منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی انٹرنیشنل آپ کی جو ایسوسیشن ہے انہوں نے آفر دی تھی. جی کیا آپ اس پہ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ جی انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر لائن پائلٹ ایسوسیشن. اور کس کو دی آفر کیونکہ ان کے نالج میں نہیں ہے؟ مجھے جو پتہ چلا ہے ابھی, یہ تو جو انویسٹیگیشن اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں ایئر کاموڈور محمد عثمان غنی صاحب, ان کو بھیجی گئی ہے اور CC کی گئی ہے. جو مجھے بتایا ہے ایویشن منسٹر صاحب کو بھی اور ایویشن سیکرٹری کو بھی, اور 2-3 جگہوں پہ CC ہوئی ہے, اور یہ کافی پہلے یہ کریش کے فوراً بعد دی گئی تھی. اور اس کے اندر یہ کلیئرلی لکھا ہے کہ جو ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں جو خاص ایئر بس 320 کے پائلٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں خاص انویسٹیگیشن کے, تو آپ ان کو ہمیں پلیز اجازت دی جائے کہ ہم بھی اس انویسٹیگیشن میں انکلوڈ کیے جائیں. وہ یہ بالکل نہیں, قطعاً یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ہم کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیم ایفرٹ ہے, ہیلپ کر دیں گے, بالکل ہیلپ کریں گے, کیونکہ انویسٹیگیشن کے کئی پہلو ہوتے ہیں. اس کے اندر سائیکولوجیکل دیکھا جاتا ہے, ہیومن فیکٹر ہوتا ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ انہوں نے ٹیم لیڈر کو بھی بھیجا ہے جو ایئر کموڈور عثمان غنی, اور آپ کے شاید آفس کو بھی CC کیا ہوا ہے. تو کیا آپ اس پہ نوٹس لے کے اس کو امیجیٹلی دیکھیں گے؟
آج تک اس وقت تک تو میرے نوٹس میں نہیں ہے، نہ سیکٹری کی طرف سے اور نہ ڈائریکٹلی میرے آفس کی طرف سے. مجھے واٹس ایپ کر دیا جائے، یقیناً ہم اسے کنسیڈر کریں گے. پرسوں ہی امیجیٹلی، کل تو سنڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، پرسوں ہی اس پہ میٹنگ بھی کریں گے اور اسے کنسیڈر بھی کریں گے. اگر کوئی اپنی خدمات دینا چاہتا ہے، ہمیں اسسٹ کرنا چاہتا ہے، ہیلپ کرنا چاہتا ہے، ہم بھی فیکچول پوزیشن جاننا چاہتے ہیں کہ غلطی کہاں پہ ہے. صحیح. اور یہ کنسرن پوری قوم کا ہے کہ پی آئی اے جو اتنا ایک عظیم ادارہ تھا، اب ہم کدھر کھڑے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. تو یقیناً یہ ہمارا کنسرن بھی ہے، ہماری گورنمنٹ کا بھی ہے، اور میرا کنسرن بھی ہے کہ بینگ پاکستانی میری بھی ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو سیریسلی لیا جائے اور اس میں کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ دیکھیں نا، یہ پی آئی اے کی بیٹرمنٹ کے لیے، لوگوں کے کانفیڈنس کے لیے اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں، تو یقیناً ہم ان کے اس آفر سے مستفید بھی ہوں گے. اچھا ایک چیز اور آپ کے پریزنس کا ہی میں ان کے ہوتا ہے فیصلہ، یہ عمر فاروق صاحب ہیں، یہ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں بھوجا کے اس کیس کے اوپر، کمپنسیشنز کے اوپر. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھائی، میں ان کے ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا کہ جب کمپنسیشن ملی، جس طرح بھوجا کے وکٹمز کو ملی، جو اگرچہ یہ مقدمہ لڑے ہیں کہ زیادہ ملنی چاہیے، اسی طرح پی آئی اے کے دوسروں کو ملتی ہے، تو ایک کاغذ سائن کروایا جاتا ہے، ایک فارم، پورا ایک ایگریمنٹ وارثان سے. جب آپ اس کو پڑھیں تو وہ بڑا حیران کن ڈاکیومنٹ ہے. خاصا مجھے یقین ہے آپ نے بھی نہیں پڑھا ہوگا، ہم بھی نہیں پڑھتے، یہ ریلیٹڈ ٹیکنیکل چیزیں، لیکن اس میں ایسی کوئی 500 کمپنیز کو استثنا حاصل کروا دیا جاتا ہے جن کا ڈائریکٹلی لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوتا، اور اس طرح کی شرائط بھی ہوتی ہے کہ اگر آئندہ اس میں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی بھی نظر آئی تب بھی آپ کوئی آئندہ کوئی نہیں اس پہ آپ پروسیڈ کر سکتے سب کچھ. یہ جو پی آئی اے کے اب وارثان کو پیسے ملیں گے، کیا پی آئی اے بھی اسی طرح کا ڈاکیومنٹ سائن کروا رہی ہے جس میں ایک بالکل اس کے بعد کل کو کوئی بھی بات ہو تو وہ آپ جو ہے اس پہ کچھ آئندہ کوئی اس پہ آپ نہ لیگل کاروائی کر سکتے ہیں نہ کچھ، چاہے جو بھی حقائق سامنے آئیں؟ یہ آپ کی مہربانی، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. عمر فاروق صاحب کا بھی شکریہ جنہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میں یقیناً جو بوجا کو کمپنسیشن دی گئی تھی اس کے افیکٹیز کو وہ منگوا کے فارم دیکھوں گا، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب کی دینے کے لیے اسے سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ کوئی ایسی کنڈیشن، کوئی ایسی کمپلیکیشن ان لوگوں کے ساتھ، ہم نے لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، بالکل لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کسی نہ کسی طریقے سے کرنا ہے، لوگوں کے لیے مزید پریشانیاں نہیں پیدا ہونے دینی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں خود دیکھوں گا بھی، اور کوشش کریں گے کہ وہ امینڈڈ فارم میں ہو. کیونکہ آپ لاسٹ حادثے کے بعد خان صاحب کچھ ایسی چینجز کی گئیں ایکٹ کے اندر جس میں پیسنجر کو تحفظ دینے کے بجائے ایئر لائنز کو زیادہ تحفظ دیے گئے ہیں، اور بڑا مشکل کر دیا گیا ہے کہ پیسنجر یا عوام اپنی کمپنسیشن یا اپنا حق حاصل کر سکیں. یہی کمپنسیشن کے معاملے میں آ کے کہہ رہے ہیں نا، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ نہیں بالکل کمپنسیشن وغیرہ کے معاملے میں. تو کمپنسیشن کا میں نے کہا ہے کہ میں پچھلا جو ایئر بلیو کی کمپنسیشن ہے، جو بوجا کی کمپنسیشن ہے، وہ فارم بھی منگوا کے دیکھوں گا، اور جو ہمیں ملے گا وہ بھی دے کے اسے آسان اور سہل بنانے کی کوشش کی جائے گی، اسے سمپلیفائی کر. نہیں زبردست. اچھا لگے آتے ہیں ایک اور بات بھی کر لوں، یہ پائلٹس بڑے گلے کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تنخواہیں آپ کی کتنی کٹ گئی ہیں؟ جی 25% ان اناؤنسڈ، اور وہ کہتے ہیں ہمیں بتایا نہیں 25% تنخواہیں کاٹ دی ہیں، کرونا میں ہم اسینشل سروسز کر رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں پتا کہ 1 مہینے کی تنخواہ کٹی ہے کہ ہر باری کٹے گی، اور کیا کوئی اناؤنس نہیں ہوا جی. اسی لیے ہمارے لیے بہت بڑا شوق تھا، بیکاز ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، اور ہمیں تو کہا شاید وزیر صاحب کو بتایا کہ میں نے بھی دیکھیں جی، یہ اٹانومس باڈی ہے اور اس کے بورڈ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. بہت سارے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن جو ہیں وہ بورڈ ہی لیتا ہے. تھوڑی سی زیادہ ہی اٹانومس نہیں ہو گئی؟ ایویشن انڈسٹری کتنے سٹریس میں ہے جی، تھوڑی سی زیادہ ہی اٹانومس نہیں ہو گئی؟ نہیں، اٹانومی تو ہے، اٹانومی ہونی بھی چاہیے، لیکن کنٹرول اینڈ چیکس بھی ہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ جو کمیٹی ہے اس میں جو بھی چیزیں ہیں، تحقیقاتی ٹیم خان صاحب، اس میں 3 ایئر فورس کے لوگ ہیں، ایک ایئر ٹریفک کا ہے، جو آپ کے چیئرمین صاحب ہیں وہ سرونگ ایئر مارشل ہیں، یہ سارے جونیئر ہیں. ان میں سے ایک آدھا بندہ تو یہ جو ٹیم لیڈر ہیں تو شاید ریٹائر بھی ہو جائیں گے اسی سال کچھ مہینوں میں.
کیا نارملی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی سروس کے لوگ کوئی بھی نیگیٹو فائنڈنگ دیں کسی ایسی آرگنائزیشن کے بارے میں جس پہ ان کا سینئر بیٹھا ہو؟ دیکھیں جی، اس میں نے خود ان سے میٹنگ کی ہے انویسٹیگیٹنگ ٹیم سے، اور انہیں یہ میں نے کہا کہ یہ تاثر ابھرے گا، انگلیاں اٹھیں گی کہ آپ بھی ایئر فورس کے ہیں اور چیف ایگزیکٹو بھی ایئر فورس کے ہیں، آپ نے بڑے فریلی اور فیئر، آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایوییشن ڈویژن آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ نے بالکل فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ اور انہوں نے کہا، مجھے حلفاً کہا کہ ہم نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، ہم کسی پریشر کے اندر آئے بغیر اللہ کو حاضر ناظر جان کے فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کریں گے۔ اچھا، وہ سوال میں نے ایک ٹھیک ہے، حلف بھی ان سے وہ حلف تنخواہ والی بات حلف دیا بھی۔ جی وہ میں کچھ اس کی وہ ذرا ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات بیچ میں رہ گئی، وہ ذرا کر لیں کپتان صاحب۔ جی میں وہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم نے شروع میں جب یہ اسپیشل فلائٹ شروع ہوئی تھیں تو میرا خیال ہے 4 اپریل کو شروع ہوئی تھیں، تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جو حفاظتی اقدامات ہیں کرونا کے حوالے سے وہ کچھ نظر انداز ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ساری قوم کے، ساری پیسنجرز کے، ہماری جانوں کے، یہ ان کے جانوں کا سوال ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے فلائٹ رکی تاکہ یہ حفاظتی اقدامات پورے کیے جائیں۔ تو چیز پھر بالکل آپریشن صحیح ہو گیا، بحال ہو گیا، اور ہمیں کہا گیا کہ پی پی ای، سینیٹائزیشن، یہ ساری چیزیں دی جائیں گی۔ اس کے بعد ایک دم بالکل ٹھیک آپریشن چلتے ہوئے ایک دم پیلپا کو ڈی ریکگنائز کر دیا، حالانکہ آپریشن بالکل ٹھیک چل رہا تھا اور ہم نے تو صرف حفاظتی اقدامات کی بات کی تھی۔ تو وہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ نہیں، اب نہیں مل رہا پروٹیکشن؟ نہیں، وہ مل رہی، اسی لیے تو آپریشن صحیح چل رہا تھا۔ اب مل رہا ہے؟ اب بھی مل رہا ہے، لیکن اب اسینشل سروسز بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت پی آئی اے ماشاءاللہ سے آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک اڑ رہا ہے، جہاں یہ ہم پہلے کبھی آسٹریلیا گئی نہیں، کیونکہ اس وقت عوام کی ضرورت ہے۔ پھر ایک دم اس مہینے سارے پی آئی اے کی سیلریز بغیر اناؤنس کیے کاٹ دی گئیں، اور ظاہر ہے پائلٹس کی ہائیسٹ ہر ایک کی بریکٹ کے مطابق کٹی 25-30% ایک دم نو اناؤنسمنٹ، ایون دو ایوری بڈی از فلائنگ ڈوئنگ ڈیوٹیز، اس سے کہیں زیادہ جو ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشن ہے جس کو لوگ جو ہیں اس کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑی ایک تو خان صاحب ذرا اس پہ تنخواہوں پہ بتا دیں، دوسرا میں آپ کے نوٹس میں ایک بات لانا چاہ رہا ہوں، انہوں نے بڑی ایک الارمنگ بات بتائی، جس طرح ابھی ایک فلائٹ کی پی آئی اے کے کرو نے 23 گھنٹے تک وہی کرو تھا جو جہاز کے کاکپٹ میں اور جہاز کو 3 ملکوں میں لے کے گیا، 23 گھنٹے، اور یہ ہے حادثے سے دوسرے یا تیسرے دن کی فلائٹ تھی۔ اگر 23 گھنٹے کی فلائٹس کروائیں گے ہم اپنے کرو سے، کس طرح رو خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہو جائے، وہ 21ویں گھنٹے میں بھی ہو سکتی، 22ویں گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہے، تو مینٹلی فزیکلی کس طرح کروز تیار ہوں گے؟ یہ دونوں چیزوں پر ذرا آپ کا ویو چاہیے۔ جہاں تک تنخواہوں کا تعلق ہے، مالک صاحب آپ کے علم میں بھی ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی سٹریس میں ہے، اور خاص کر ایوییشن انڈسٹری جو ہے وہ تو بالکل ہی تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور بہت ساری ایئر لائنز بند ہو چکی ہیں، بینکرپٹ ہو چکی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اپنا سٹاف لے آف کر دیا ہے، لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا ہے۔ تو یہ تو ایک جنرل پریکٹس ہے، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہاں آج تک اب تک کسی کو نوکری سے نہیں نکالا گیا۔ اور جہاں تک تنخواہوں کا تعلق ہے، اس میں کٹوتی اگر ہوئی ہے تو یقیناً پی آئی اے پہلے ہی کرائسس کا شکار تھی، اور مزید اس پہ بوجھ بھی پڑا، اور صرف پائلٹس کی تنخواہوں میں ریڈکشن نہیں ہوئی، باقی امپلائیز کی تنخواہوں میں بھی لیکن ان کو وہ صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس میں منسٹری کا ڈیسیجن نہیں خان صاحب ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ ایک مہینے کے لیے ہے کہ ہر مہینے ہے، کوئی تو اس کا فارمولا تو ہوگا نا۔ دیکھیں جی، صورتحال میں جب بہتری آئے گی، حالات نارمل ہوں گے، تو یقیناً جو ان کی سیلریز ہیں، یہ تو ایک اسپیشل سرکمسٹانسز کے تحت، اسپیشل حالات کے تحت یہ اسپیشل ڈیڈکشن ہو رہی ہے، اور یہ جو 23 مستقل نہیں ہونی چاہیے، یہ جو 23 گھنٹے کی فلائٹ نہ ہونی چاہیے، نہ ہوگی، اتنا میں کہہ سکتا ہوں۔ اور خان صاحب یہ جو جہاں تک فلائٹ کا تعلق ہے جی، یہ پیورلی دیکھیں جی، قطن وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، جو بھی قوانین ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، یہ تو بڑا ایک سیریس ایشو ہے کہ
23 گھنٹے کسی کیبن کریو سے ڈیوٹی لینا, کسی کاکپٹ کریو سے ڈیوٹی لینا, تو یہ ہم پوچھیں گے بھی اور کوشش کریں گے کہ آئندہ اس قسم کی کوئی فیصلہ نہ ہو اور اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا, آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک آخری سوال, خان صاحب آپ سے آخری سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے پہلے آپ نے طے کیا ہوا تھا 20 منٹ ہوں گے, آپ نے بڑا وقت دیا, لیکن ایک سوال کپتان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں. جی, میری گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ جو کٹوتی ہو رہی ہے اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, اور دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ جہاں اور جگہوں پہ ایئر لائن سے نکالا جا رہا ہے وہ ایئر لائنز تو اڑ نہیں رہی, ہم تو اڑ بہت زیادہ رہے ہیں. چلیں یہ تو آپ کا مسئلہ آپ کی ایسوسیشن ڈیل کر لے گی نا, میرا پروگرام میں آپ کتنی نہ کریں, ہم آپ کی تنخواہ نہیں بچا سکتے. نہیں, تنخواہوں کی بات نہیں ہے, نوٹیفیکیشن کی بات ہے. نوٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا نا کہ اب نارمل سچویشن ہے, نارمل سچویشن میں نارمل حالات میں آپ کی تنخواہیں بھی بحال ہو جائیں گی. یہ اب نارمل سچویشن ہے, ان حالات میں اگر کٹوتی ہوئی ہے تو وہ بھی ایک یونیفارمٹی ہے کہ صرف آپ کی نہیں ہوئی, باقی لوگوں کی بھی ہوئی ہے. اچھا, آخری سوال خان صاحب یہ ہے کہ بڑا ضروری ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے, کیونکہ ایک انویسٹیگیشن کا پارٹ سنبھالا ہوا ہے ایئر بس نے, وہ خود ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو چاہیں گے کہ ان کے اوپر بات نہ آئے بیکاز ان کا ہتھیارہ ہے. دوسرے لوگ ہیں سی اے وغیرہ کے اور سارے, وہ بھی چاہیں گے کہ ان پہ بھی بری ذمہ نہ آئے. اور ہم نے آپ کے نوٹس میں لائے ہیں, ایک آفر بھی آئی ہے انٹرنیشنل. یہ کیا بہت ضروری نہیں ہو گیا کہ ایک تو انڈیپینڈنٹ اس کے اندر وہ پارٹی ضرور انوالو کی جائیں انویسٹیگیشن میں کہ جن کی وجہ سے یہ کلیئر ہو, جن کا اپنا ڈائریکٹ انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. مالک, میں انشور کرتا ہوں اس چیز کو کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے, اور جن کا کوئی نہیں ان کا خدا ہے, اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہم عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان ماؤں کا, ان بہنوں کا, ان بیٹیوں کے دکھ کو ہم شیئر کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہوگی, اور جو لوگ ذمہ دار ہوں گے کم از کم بعض پرسس بار ضرور ہوگی. غلام ظہور خان صاحب بہت شکریہ. ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کے ہم نے یہی باتیں کرنی, لیکن میں آپ کو 2 چیزیں اور بھی بتاؤں گا. آج اخبارات میں چھپا ہوا ہے کہ گریٹ 22 کی کل میٹنگ تھی بورڈ کی, پروموشن بورڈ کی, اسے وزیر اعظم ہیڈ کر رہے تھے. جو آج اخبارات میں نام چھپے میں وہ غلط ہیں. کیا ہوا اور کون سے 2-3 ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر بڑی کنٹروورسی ہو سکتی ہے, ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا نام لے کے, کیونکہ یہ گریٹ 22 کے لوگ فیڈرل سیکرٹریز اور ٹاپ لیول پہ آتے ہیں جو بہت بڑے فیصلے کرتے ہیں. کیا ہم افورڈ کرتے ہیں اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوتاہی؟ یہ ہماری زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں, بلینز کے فنڈز ہینڈل کرتے ہیں, ان پہ بھی بات کریں گے. اور ساتھ ایک میڈیسن کی میں بات کروں گا کہ کس طرح وہ بلیک ہو رہا ہے کرونا کے دور میں, جو لائف سیونگ میڈیسن ہے, اور وہ کیوں, اور کیا گورنمنٹ اس کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کر رہی. اور اس کے علاوہ اس کریش سے اور اس سے ریلیٹڈ ابھی بہت سی باتیں ہیں. اسٹے ود اس. جی, ویلکم بیک ٹو دا شو. عمر, مائی اپالوجیز, یو سیٹ دے ویری پیشنٹلی, لیکن آپ کے سامنے باتیں ہو رہی تھیں. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ویری کوئکلی, کیا 2-3 چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہو بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے؟ مالک, 3 تھنگس جو ہے نا جو ایک دم ہونی چاہیے جس اینی انویسٹیگیشن اور اینی کریش میں, the 3-4 steps that have to be taken by the operator and the regulator. First is family assistance. یہ جو فیملی وکٹمس کی جو فیملیز ہیں ان کی اسسٹنس, ان میں ہماری سول انٹرنیشنل سول ایویشن کی آبلیگیشنس ہیں کہ جو ہم نے کرنے ہیں, ان میں سے انکلوڈیڈ ہیں فیملی کو کریش, وہ تو سروائیور بیچارے کی ابھی دوائیاں نہیں مل رہی, فیملی کو کہاں سے ملنی ہے اسسٹنس؟ میڈیکل فیسلٹیز فیملیز کو پہنچانا سائٹ پہ, ان کی اکوموڈیشن, ان کی ٹرانسپورٹیشن, ان کو فیملی امیجیٹ فائنینشیل اسسٹنس ان کو دینا, لیگل ایڈوائس دینا ان کو, اور دیر رائٹس اینڈ آبلیگیشنز آر, مینٹل ایڈوائس دینا, سائیکولوجیکل ایڈوائس دینا, ان کو اسسٹنس کرنا. آل دیز اے لسٹ آف میموریل سائٹس پہ بنانا, اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا باڈیز, ڈی این اے ٹیسٹنگ, ان کے جو اتنے پرسنل افیکٹس ہیں ان کو ریٹرن کرنا, یو نو از این آرگنائزڈ وے. یہ ساری لیڈ ڈاؤن ہے لا میں, ٹھیک ہو گیا, ساری آبلیگیشن. دس از دا فرسٹ تھنگ ٹو اسسٹ دا فیملیز ان دس. دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری. ناؤ
ادھر جو انکوائری کر رہے ہیں انڈر دا سول ایویشن رولز کے نیچے. اب 22 تک تو نہیں ہوگا, اس میں رپورٹ آ جائے گی, لیکن اس کے بعد تو یہ انوالو کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو. انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بھی کریں, لوکل ایکسپرٹس کو کر دیں, لیگل وہ. لیکن دا پرابلم اس میں ہے کہ ہماری جو لاس کے نیچے ان کے ٹی او آرز دیکھنے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگر ٹی او آرز ان کے سول ایویشن رولز کے نیچے جو انکوائری ہوتی ہے, ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بلیم, یو کین آئیڈینٹیفائی کازز آف دا کریش, وجوہات بتائیں, لیکن یہ نہیں اس کے مطابق آپ کے جی ذمہ دار کون ہے. ذمہ دار کے اس طرف یہ پرپس آف دی انویسٹیگیشن. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری ہونی چاہیے. ذمہ داری اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ جب بھوجا میں ایئر بلو کا کریش ہوا کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. تب ہم نے انڈیپینڈنٹ انکوائری کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کی, جوڈیشل کمیشن بنا, ان کی ریکمنڈیشنز پہ 2 DG سول ایویشن اینڈ 16 آفیشلز آف سول ایویشن جن پہ 300 مرڈر کے چارجز ہیں, جو ٹرائل ابھی شروع ہونا ہے ان کا, اینڈ مرڈر کے FIRs ان پہ کٹی ہیں. لیکن کمیٹی نے نہیں دیا ہوا, وہ کمیٹی نے نہیں, کمیٹی نے یہ آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ جی جو پائلٹ بھوجا میں بیٹھے تھے, جو کاکپٹ کرو تھا, they were not trained for that. So basically آپ کہہ رہے ہیں فیملیز کو سپورٹ دیں immediately. Secondly ذمہ داری ضرور ہو, ورنہ حادثے ہوتے رہیں گے اگر ذمہ داری نہیں ہوگی. Do not pin liability, اگر liability کسی پہ نہیں ڈالیں گے we will continue having accidents. پھر جو آپ نے وہ بات کی تھی لیگل ڈاکیومنٹ کی, پھر تو یہ بھی سمپلیفائی ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو دکھانا چاہیے سب لوگوں کو. Absolutely. تیسری تھنگ جو compensation, the big issue جو 5 million کے یہ compensation دیتے ہیں, اس میں یہ ریلیز اگریمنٹ سائن کر رہے ہیں. اس ریلیز اگریمنٹ کے 6 پیجز پہ کمپنیز کے نام لکھے ہوئے ہیں, جو آپریٹر اور ایئر لائن کے مینوفیکچرر ٹو انشوررز, اباؤٹ 600 کمپنیز کے نام لکھے ہوئے ہیں. جی ہم نے نام بھی نہیں سنا کہ آئندہ کل کو اگر کل کو کرمنل ثابت ہو جائے تو آپ کچھ نہ کر سکیں. Nothing, not today, not tomorrow, not ever. آپ ان پہ کیس نہیں کر سکتے. Only then. لیکن ویری کوئکلی 10 سیکنڈ رہ گئے, میرے پاس کیا آپشن ہے, میرا بھائی یا کوئی چلا گیا یا ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے, اس کو کہتے ہیں یا سائن کرو یا بھاگ جاؤ, نہیں ملے گا 50 لاکھ, تو بیچاری کیا کرے. This is where the government, the regulator has to come in. This is where the airline has to come in. The ministry has to come in. ان کو stream line کرنا پڑے گا. یہ ڈاکیومنٹ کو پبلک کیا جائے. This document should be brought. نصر صاحب نے کہا we're going to simplify this document. This document cannot be used اس کو against the families. These are victims and they've been actually ان کی ایگنیز کو بڑھایا جا رہا ہے, ان کو کم نہیں کیا جا رہا. We've run out of time unfortunately. لیکن 2-3 باتیں very quickly, جیسے ابھی عمر کہہ رہے تھے, یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ذمہ داری ہونی چاہیے تاکہ کانسیکوینسز ہوں. کانسیکوینسز ہوگی تو ریکٹیفیکیشن ہوگی, کل کو چیزیں ٹھیک کی جائیں گی. اس کے علاوہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے, ڈاکیومنٹ بالکل مجھے عمر نے دکھایا انبلیویبل. اس میں کوئی ایسی کمپنیز کا نام ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہمیشہ کے لیے دروازے بند کے گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پیسنجر کے ساتھ, وہ عوام کے ساتھ ہیں, کہ وہ بگ بزنسز کے ساتھ ہیں. اور گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو دھوکے سے اور مجبوری سے اور زندگی کے سخت ترین لمحات میں ان سے کاغذ پہ سائن کروا لیے جائیں, تاکہ وہ فرسٹریشن میں اور خوف میں اور ڈیسپریشن میں, یہی وقت ہوتا ہے جب گورنمنٹس اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. جہاں تک آپ سے خبریں شیئر کرنے کی بات ہی, وقت نہیں ہے. کل میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ پروموشن بورڈ میں کیا ہو رہا ہے. لیٹس ہوپ کہ ہمارے منسٹر صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں, کمٹمنٹس دی ہیں, وہ ان کو پورا بھی کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.